सिखाएंगे। लिल्लाज़ीना एहसानु फी हाज़िहि दुनिया हसना, हम दूसरों को देना शुरू कर दें, एहसान करना शुरू कर दें। हमारे पास सुकून की कमी है, हम दूसरों को सुकून देना शुरू कर दें। अगर हमारे पास खुशी की कमी है, हम दूसरों में खुशियाँ बांटना शुरू कर दें। हम बांटना शुरू कर देंगे, अल्लाह हमें देना शुरू कर देगा। जो प्लेयर है, जो खुशी है, वो डिपेंड्स अपॉन मनी। नो, खुशी का ताल्लुक पीस ऑफ माइंड से है। जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता। अगर आप किसी को सक्सेसफुल देखते हैं तो आप ये ना कहें कि ये देखते इसकी तो किस्मत ही अच्छी थी। किस्मत इंसान खुद बनाता है। मैंने अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को लेके भी चलना है, और पेरेंट्स ने उसके माइंड में इंडक्ट किया है, उसके माइंड में ये फीड किया है कि बेटा आपने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है। चाहे वो जस्ट पासिंग मार्क्स ले रहा है, कितने 40% होंगे पासिंग मार्क्स, 40% वो ले रहा है, लेकिन उसको बाकी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो रिश्तों की कदर है, जो इक़दार है, ये हमने सिखानी है। और ये कैसे हम सिखाएंगे? हम सिर्फ लेक्चर दे के नहीं सिखाएंगे, हम अपने, जैसे कि सर ने कहा, अपने एक्शन से सिखाएंगे। परेशानी ये नहीं है कि जो हम कहते हैं बच्चा वो मानता नहीं है। परेशानी ये है कि वो हमें मुसलसल देख रहा है और हम जो करते हैं वो सीखता जा रहा है। वो छोटा सा बेबी जो 3 साल का है, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है, तो वो जो कुछ उसने 1 साल की एज में देखा, जो एनवायरनमेंट हमने उसे दिया, जो माहौल हमने उसे दिया, वो क्वलसम का था, वो लड़ाई झगड़े का था, वो जैसे बुरा भला कहने का था, गाली गलौज का था। बच्चे ने वो सीख लिया। अब जब वो जैसे जैसे बड़ा होगा, अगर हस्बैंड वाइफ की दोनों की कोई लड़ाइयाँ झगड़े चलते हैं तो आने वाले कल में नहीं सोचें कि वो बच्चे की सक्सेसफुल लाइफ होगी, क्योंकि उसने जैसा बाबा को देखा करते, उसने कहा, क्योंकि वो उसका आइडियल था। फादर उसकी आइडियल थे, मम्मा उसकी आइडियल थी। जैसे उसने देखा कि जो मेरे पेरेंट्स करते हैं ये तो सबसे बेस्ट है ना, जो ये कर रहे हैं मैंने यही करना है, और वो उसको अपना राइट समझ लेता है। अगर हाथापाई होती है या गाली गलौज होती है या तू तड़ाक की लैंग्वेज है तो वो राइट समझ लेता है। लड़का है तो वो समझता है कि मैंने अपनी मिसेस के साथ भी ऐसे ही करना है, लड़की है तो वो समझती है ऐसे ही हस्बैंड को हैंडल किया जाता है। तो ये चीज़ें हमने ज़रूर देखनी है कि हम एनवायरनमेंट को इस तरीके से घर को लेके चलें कि एक बैलेंस एनवायरनमेंट बनाएं। कि बहुत ऐसा नहीं है कि आइडियल सिचुएशन कहीं भी नहीं है, ऐसा नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है। अगर आप कहें कि जो प्लेयर है, जो खुशी है, वो डिपेंड्स अपॉन मनी, नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पैसा खुशी का नहीं है कि आपके पास पैसा आ गया, आप अरबपति बन गए हैं तो आप बहुत हैप्पी हैं, अब आपकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है। खुशी का ताल्लुक पीस ऑफ माइंड से है, खुशी का ताल्लुक तवक्कुल से है। अल्लाह पे कितना ट्रस्ट है आपको। कुछ भी हो जाए, बिल्स आ गए हैं, रेंट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अल्लाह हमारे साथ है, क्योंकि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे हैं। तो ये तवक्कुल जब पेरेंट्स के अंदर होगा, वो चीज़ उनके बच्चों के अंदर आएगी, लेकिन बशर्ते के नीयत हमारी खालिस हो। अगर हमारी नीयत खालिस है तो यकीनन अल्लाह हमारी मदद को पहुँचेंगे। अगर मुश्किल हालात हैं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, तो वो सर हमेशा कहते होते हैं कि लिल्लाज़ीना एहसानु फी हाज़िहि दुनिया हसना, हम दूसरों को देना शुरू कर दें, एहसान करना शुरू कर दें। और सूरह बकरा की आयत जो कहते हैं कि एक दाने से निकले 7 बाले और हर बाले पे 100 दाना, तो 700 हो गया। तो देना शुरू कर दें। अगर हमारे पास सुकून की कमी है, हम दूसरों को सुकून देना शुरू कर दें। अगर हमारे पास खुशी की कमी है, हम दूसरों में खुशियाँ बांटना शुरू कर दें। हमारे पास पैसे की कमी है, हम दूसरों को पैसे देना शुरू कर दें। जिस चीज़ को हम बांटना शुरू कर देंगे, अल्लाह हमें देना शुरू कर देगा। कभी हो ही नहीं सकता कि अगर हम अपने हाथ को खुला रखें बांटने के लिए, वो सिर्फ पैसों पे नहीं है, वो मुस्कुराहट भी हो सकती है, वो दूसरे की किसी को रोड पार कराना भी हो सकता है, वो किसी की हेल्प भी हो सकती है।
ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک انسان بہت پریشان ہے، اس کو مورل سپورٹ دے دینا، اس کو کھڑا کر دینا، اس کو ہمت دلا دینا۔ بیمار کرسی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اسے جا کے ملتی ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں نہیں آپ تو پہلے سے بہتر ہو، آپ تو ٹھیک ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ تو مجھے بہت پہلے سے بہتر لگ رہے ہو، ایسی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو وہ بیمار بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو چیز ہم بانٹیں گے وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ چیز جب ہم کریں گے تو گھر کا انوائرمنٹ آٹومیٹیکلی صحیح ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں توکل اللہ کی ذات پہ ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور چاہے وہ بل ہے، چاہے وہ اگر ہم رینٹ پہ ہیں رینٹ ہے، چاہے بچے کی فی ہے، لیکن بشرطے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، ہم ایکشن میں ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی رینٹ خود ہی اللہ دے دے گا۔ ہمیں ایکشن لینا ہے، ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں ہارڈ ورک کرنا ہے، ہمیں پرسسٹنٹ رہنا ہے، مسلسل کرنا ہے۔ دیکھیں کامیابی، اگر آپ کسی کو سکسیسفل دیکھتے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ دیکھیں اس کی تو قسمت ہی اچھی تھی، قسمت انسان خود بناتا ہے۔ ایک چھوٹا سا آئس بال ہوتا ہے، آئس برگ دیکھا ہے نا آپ نے، اتنا بڑا وہ جو کیا ہوتا ہے گلیشیئر، تو وہ اس کی کیا سٹوری ہے؟ ہمیں اوپر سے تو وہ ایک چھوٹا سا لگتا ہے نا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا بال ہوتا ہے، اوپر سے ایک آئس بال چھوٹا سا گرتا ہے، وہ رول ہوتے 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 وہ پتہ نہیں کتنا رول ہوتا ہے، اس کے بعد بھی وہ گلیشیئر بن جاتا ہے۔ تو جو سکسیسفل انسان ہوتا ہے وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا نہیں ہوتا، اس کی بہت مسلسل پرسسٹنٹ اس کی محنت ہوتی ہے، اس کا فیلئر بھی آتا ہے راستے میں، اسے لوگ باتیں بھی سناتے ہیں، اس کے اوپر ہنستے بھی ہیں، اس کو فیلئر ہونے پہ بھی اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا اور محنت کرتا رہتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے کیا رکھنا ہے کہ اللہ کے جیسا حق کا ساتھ ہے، جو حق کا رستہ ہے، جو سچ کا رستہ ہے، اس پہ چلنا ہے ہمیں، اور ہم نے اپنی نیت خالص رکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا، جب ہم نیک نیتی سے کام کریں گے، حق کے رستے پہ چلیں گے، اللہ پہ توکل کریں گے، تو پھر جیلسی ایلیمنٹ تو نہیں ہو سکتا۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے تقویٰ کا راز کیا ہے، تو انہوں نے 4 چیزیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ رزق جو میرے حصے میں لکھا گیا ہے وہ میرا ہی ہے، اور میں اپنی اتنی لمٹ لیس حد تک میں اس پہ خوش ہوں کہ جو میرا رزق ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے، اور مجھے اس چیز کا 110% مجھے لمٹ لیس حد تک ٹرسٹ ہے کہ مجھے وہ ملنا ہے۔ تو یہ یقین ہم بھی کر لیں۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے ہی کرنا، میری جگہ کوئی اور نہیں کر سکتا، تو میں نے اپنا کام خود کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ اللہ کی عبادت ہے تو میں نے اللہ کی عبادت، مجھے میرے حصے کی جو وہ میں نے کرنی ہے، جو میرا کام ہے، میں نے کہیں اگر جو بھی کام مجھے اسائن کیا گیا ہے وہ میرا ہے، وہ میں نے ہی کرنا ہے، میں نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ 3rd انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے اس پہ 110% بلیو ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں ہر وقت اس سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں کسی کی غیبت بھی نہیں کرتا، اس لیے میں کوئی 2 نمبری بھی نہیں کرتا، میں کسی کی لیگ پولنگ بھی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس، تو پھر بھی میں نے جو کام کرنا ہے وہ پوری آنیسٹی سے کرنا ہے، جو میرا ٹائم جہاں پر ہے میں نے وہیں پر گزارنا ہے، میں نے کہیں بھی چوری نہیں کرنی، اور چوری صرف بیٹا پیسوں کی نہیں ہوتی، چوری ہر چیز کی چوری ہوتی ہے، ٹائم کی بھی چوری ہوتی ہے، اخلاق کی بھی چوری ہوتی ہے، ہر چیز کی چوری ہوتی ہے، تو میں چوری نہیں کرتا، اور مجھے یقین ہے
کہ میں نے مرنا ہے, مجھے موت آنی ہے اور میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ بات میں ہر وقت سوچتا ہوں. جب میں یہ بات ہر وقت سوچتا ہوں تو مجھے لالچ والی چیز, ہوس والی چیز میرے اندر نہیں آتی. تو اس لیے میں جو بھی میرا سیکرٹ ہے وہ یہ ہے. تو یہ سیکرٹ ہم لوگ بھی اپنے اندر پیدا کر کے تو ہم بھی سکسیسفل ہو سکتے ہیں. اگر ہمیں پیس آف مائنڈ مل گیا تو آئی تھنک ہمیں سب کچھ مل گیا, ہمیں پلیجر مل گیا, ہمیں خوشی مل گئی. کیونکہ جو کٹیا میں سوتا ہے, ایک کمرے کا اس کا گھر ہے اور وہ اس میں سوتا ہے اور بہت پرسکون لائف گزارتا ہے, اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ تو ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں نا کہ لمبی گاڑی ہے تو یہ جتنا بڑھاتے جائیں گے بڑھتا چلا جائے گا, اور سکون پھر بھی نہیں ملنا. اگر آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے, اگر آپ نے دوسروں کا حق مارا ہے, اگر آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے, آپ 2 نمبریاں کرتے ہو, دھوکے دیتے ہو, غیبتیں کرتے ہو, سارا دن آپ مسلح پہ بیٹھے ہوتے ہو اور ساتھ والی نیبر کے ساتھ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے جو تھرڈ پر موجود نہیں ہوتی, 3 فرینڈز ہوں گی یا 3 میل ہوں گے, جو بھی میل یا فیمیل جو بھی ہے, جو موجود نہیں ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور ہوتا برائی پہ ہی ہے. تو یہ چیز تو ہمارے رزق کو کھا جائے گی نا, یہ ہمارے رزق کو بھی کھا جائے گی, یہ ہمارے سکون کو بھی کھا جائے گی. کیونکہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے, اور جی آپ کو پتہ ہے غیبت مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. تو یہ برائیاں ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنی ہے, پھر ہی ہماری نمازیں قبول ہوں گی. ادروائز اللہ کو ہماری ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, تو پورے یقین سے کہیں تو ویسے ہی انسان لرز جاتا ہے اللہ اکبر جب کہتا ہے. وہ جب نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے آگے جب جھکتے ہیں یا اللہ اکبر کہہ کے جو بھی ہم ایکشن کرتے ہیں تو انسان اندر سے کانپ جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ تو پوری کل کائنات کیا گلیکسیز چلا رہا ہے. تو وہ تو ہم چھوٹی سی چیز ہیں, ہماری چھوٹی چھوٹی آزمائشیں کیا ہیں, اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. دل سے دعا کریں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے, سختیاں نبیوں پہ بھی آئی ہیں, ہمارے نبیوں پہ بھی سختیاں آئی ہیں, مشکل وقت آئے ہیں, مشکل حالات آئے ہیں. تو اگر 2 چیزیں ہوتی ہیں, اگر تو ہم اپنے مشکل وقت میں اللہ سے کے قریب ہو جائیں, ہم نمازیں زیادہ پڑھنا شروع کر دیں, ہم نے نفل روزے رکھنا شروع کر دیں, ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں, تو کیا ہوتا ہے, یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو آزماؤں, یہ مشکل وقت میں بھی مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں. اور اگر اس آزمائش میں ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو پتہ نہیں ہر وقت میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, نیگیٹیوٹی میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, یا کسی اور کے بارے میں دیکھیں تو ہم کہیں اس نے یہ کیا تھا نا, آج اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں نہیں زیب دیتی ایز اے مسلم. ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا. ایز اے ہیومن بینگ بھی ہمیں ایک اچھے انسان ہی نہیں بن سکتے, ہم ایک اچھے انسان ہی نہیں بن سکتے اگر ہم اس طرح سے کہیں کہ اس کو سزا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یا اللہ سے اپنے گلے شکوے کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے وہ سزا ہوتی ہے اگر ہم اللہ سے دور ہو کے گلے شکوے کریں. تو یہ چیز ہم خود ہی جج کر سکتے ہیں, کیونکہ سیلف مینٹورنگ اپنے آپ کی, ہم نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے, اپنی گرومنگ کرنی, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے سب اچھا ہو جائے گا. صرف ایک مائنڈ میں سوچنے کی بات ہے, آپ اچھا سوچنا شروع کر دیں, آپ کو اچھا فیل ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ آپ کی پازیٹیو انرجی آپ پروڈیوس کر رہے ہیں. اور انرجی کبھی بھی ویسٹ نہیں ہوتی, اس نے ختم نہیں ہونا, وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے لیکن وہ ویسٹ نہیں ہو سکتی. اگر میں یہاں پر نیگیٹو سوچنا شروع کر دوں سب کے لیے, تو کیا ہے, میں نے نیگیٹو انرجی پروڈیوس کی ہے, اور میرے جو نیگیٹو انرجی ہے وہ جہاں پر ایک دم سے ٹینشن کریٹ کر دے گی. 2-4 ادھر سناؤں گی, 2-4 ادھر سناؤں گی, خود عجیب اگریسو سا موڈ لے کے باہر چلی جاؤں گی, تو کیا ہوا, سب پریشان. تو یہ نیگیٹو انرجی ہے. نیگیٹو انرجی نے دوسروں کو نیگیٹو کر دیا, میرے خلاف کر دیا. لیکن اگر میں پازیٹیو انرجی پروڈیوس کرتی ہوں, میں دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتی ہوں, اور یقین کریے بولنا بھی کی بھی ضرورت نہیں ہے, اچھا سوچنے سے چہرے پہ ہی وہ
جو اس کے فیچرز ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے اور ڈیلیور ہو جاتی ہے انرجی. آپ کی سوچ جو بھی آتی ہے وہ ورڈز اگر نہیں بھی ادا کیے تو اس سوچ سے ہی چینج ہو جاتا ہے سب کچھ. وہ پازیٹیو انرجی دوسروں میں منتقل ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھا سوچنا ہے تاکہ ہماری طرف بھی پازیٹیو انرجی آئے, ہمیں بھی اچھا سب کچھ ملے, ہم جس سے بھی ملے وہ ہمیں اچھا ملے, ہم جو بھی خریدیں وہ اچھا خریدا جائے, جو بھی چیز ہو وہ ہمارے راستے خود بخود اللہ تعالیٰ ہموار کر دے گا, کیونکہ اللہ تو دلوں کے بیت جانتا ہے. اگر ہم نے کچھ سوچا ہے ابھی کچھ بھی نہیں کیا تو اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ بندہ یہ سوچ رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جیسے اگر ہم نے اچھا سوچا, ہم نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا اور ہمیں موت آ گئی, ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا. یہ آپ کو اس چیز کا حدیث کا پتہ ہے نا, موسٹلی لوگوں کو پتہ ہوگا. تو کیا ہے کہ وہ پازیٹیو انرجی پروڈیوس ہو کے ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ, ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ہمارا مائنڈ سیٹ ایک تو وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں تو ایسے ہی کرتا ہوں, بھئی مجھ سے تو نہیں یہ سب کچھ ہوتا, میں تو سنا دیتا ہوں, بس جو بھی ہوتا ہے میں سنا دیتا ہوں. اور یہ ہے فکس مائنڈ سیٹ. اور ایک ہوتا ہے میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں, یہ کیا بات ہے, انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, یہ کوئی بات ہے کرنے والی, ایسا کیوں ہے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی جگہ جا کے گلے شکوے سے بھرا ہوا, اپنے مائنڈ کو ایک فکس کیا ہوا ہے, اس کو لاک لگایا ہوا ہے, فکس مائنڈ سیٹ. تو ایسے مائنڈ سیٹ سکسیسفل نہیں ہوتے, رک جاتے ہیں. تو وہاں پر جمود طاری ہو جاتا ہے, کھڑا پانی بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا, جراثیم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غور و فکر کریں, قرآن پاک میں بار بار آیا غور و فکر کریں غور و فکر کریں, تو وہ اگر غور و فکر کریں گے تو چینجز آئیں گی نا. آج سے پہلے کیا آئیڈیاز تھے, کیا جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا, آج کیا ہے, کتنا چینج آ گیا ہے. پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہاں بیٹھ کے امریکہ میں لائیو بات ہو جائے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب دیکھیے آنے والے کل میں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ کیا ہے, فکس مائنڈ سیٹ نے نہیں کیا. جو جس کی گروتھ ہو رہی ہے, جو بڑھ رہا ہے, جو تفکر کر رہا ہے, جو تھنکنگ کر رہا ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو ہمیں اپنی سوچ کو یہ چینج کرنا ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے. اور ہمیں اگر ہم کسی انوائرمنٹ کی بات کریں, ہم کسی کے گھر گئے ہیں, یا ہم کسی جگہ پہ جاب کے لیے گئے ہیں, یا ہم نے کہیں بھی کچھ بھی ہے, سینٹرل پارک گئے ہیں, یا ایکس وائی زی جو بھی ہے, تو ہم وہاں پر جا کے اگر فکس مائنڈ سیٹ ہے سوائے غلط چیزوں کے نظر ہی نہیں آئے گا کچھ, کیونکہ لاک لگا ہوا ہے نا مائنڈ پہ. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو تو ہم نے لاک لگا دیا, تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ ہم نے تو اپنے ایک سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں, اس کی اگر کوئی چیز صحیح ہے تو صحیح ہے, ادروائز تو یہ صحیح نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے اپنے مائنڈ کو اوپن کرنا ہے اور ہمیں فکس نہیں کرنا. اگر ہم فکس کریں گے تو ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور ہوگا کیا کہ ہم جس بھی سسٹم میں جائیں گے دو چیزیں ہوں گی, کچھ لوگ ہوں گے فیلئر نکل جائیں گے, کچھ لوگ ہوں گے بہت آگے چلے جائیں گے. یہاں پر بھی فکس اور جو اوپن مائنڈیڈ ہے نا, دو ڈفرینس آئے گا. کچھ لوگ تو یہ ہے کہ وہ کہیں گے سسٹم کی خرابیاں, اس کو ایسا ہونا چاہیے, اس کو ایسا ہونا چاہیے, اس کو ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہوگا تو صحیح ہے ادروائز نہیں صحیح. وہ کیا ہوگا, سٹاپ ہو جائیں گے, ان کی آگے پروگریس نہیں ہوگی, وہ سکسیسفل نہیں ہوں گے. اور یا تو نکل جائیں گے یا کڑتے رہیں گے, انوائرمنٹ میں نیگیٹو انرجی ڈالتے رہیں گے, کیڑے ٹینشن غیبتیں کرتے رہیں گے, کیونکہ بیٹھیں گے تو غیبت ہی کریں گے نا, اور دوسروں کو بھی مجبور کریں گے, ان کی بھی نیکیاں ضائع ہوں گی, اپنی بھی نمازیں ضائع کریں گے. اور کچھ لوگ ہوں گے آئیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے چھا جائیں گے. وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے اپنے مائنڈ کو لاک نہیں کیا, جو غور و فکر کرتی ہیں. انہوں نے 30 ایئرز کسی اور جگہ رہے, اس انوائرمنٹ سے نئے سسٹم میں آئے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو ایسے کرتے تھے, ہم تو ایسے کرتے تھے. بھئی ابھی کا سسٹم یہ ہے, آپ یہاں آئے ہیں, اس سسٹم کے مطابق آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے, آپ نے اس سسٹم کو فالو کرنا ہے, تو آپ آگے بڑھیں گے. نہ کہ سسٹم پورا آپ کے لیے چینج ہو جائے. سسٹم نے تو چینج نہیں ہونا, لہٰذا بہتر ہے
کہ پلیئر کے لیے، خوشی کے لیے، سکون کے لیے ہم اپنے آپ کو چینج کریں اور سسٹم کے مطابق ہم اپنے آپ کو لے کے چلیں. اچھا، ابھی جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے اور فکسڈ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ جو فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، جو میں کر رہا ہوں نا یہ صحیح ہے. جبکہ جو آگے بڑھنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ میں آگے بڑھوں، یہ جو کیا مسنگ ہو رہا ہے، میں اتنا اچھا کر رہا ہوں لیکن میں مس کیا کر رہا ہوں، کیا چیز ہے جو مجھ سے اگنور ہو رہی ہے، میں ابھی دوبارہ سارا ایویلیویٹ کروں. تو پھر وہ کیا ہے؟ آگے بڑھنے والا گروتھ مائنڈ سیٹ. اچھا، آئی گیو اپ، ایک تو کہتے ہیں کہ میں تو چھوڑ رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ. اور دوسرا کہتا ہے آگے بڑھنے والا آئی ول یوز اے ڈفرینٹ اسٹریٹجی. یہ میرا فارمولا اے جو ہے یہ فیلئر ہے، لیکن میں فارمولا بی لگاؤں گا، میں فارمولا سی لگاؤں گا، میں اس طریقے سے کروں گا، مجھے یہ ٹارگٹ ملا ہے، اس طرح اچیو نہیں ہو سکا، میں ایسے کروں گا، میں دوسرے وہ غور و فکر کرتا ہے اور دوسری اسٹریٹجی اپلائی کرتا ہے. فکس کہتا ہے اٹس گڈ انف، بہت اچھا جو میں نے کر لیا. لیکن جو گروتھ والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے از دس دا بیسٹ آئی کین ڈو، کیا یہی بہترین ہے جو میں کر سکا؟ نہیں، مجھے اس سے بھی بہترین کرنا ہے، مجھے بیسٹ آف دا بیسٹ کرنا ہے. فکس کہتا ہے اٹس ٹو ہارڈ، بہت ہی مشکل ہے. دوسرا کیا کہتے ہیں؟ آئی نیڈ مور ٹائم اینڈ ایفرٹ، مجھے زیادہ ٹائم دینا ہے، مجھے زیادہ ایفرٹ کرنی ہے. فکس کہتا ہے آئی میڈ اے مسٹیک، میں بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا. اور آرام سے یہ بھی کہہ دیتا ہے مسٹیک ہو گئی ہے سوری، مسٹیک ہو گئی ہے سوری. اب مسٹیک روز روز تو نہیں ہوتی، مسٹیک سے تو سیکھنا ہوتا ہے. بار بار مسٹیک ہوتی ہے وہ بلنڈر بن جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اور جو گروتھ فل ہے وہ کہتا ہے آئی کین لرن فرام مائی مسٹیک. فکس کہتا ہے آئی کانٹ ڈو اٹ، گروتھ والا کہتا ہے آئی ول لرن ہاؤ ٹو ڈو اٹ، میں سیکھوں گا، بار بار کر کے سیکھوں گا کیسے کر سکتا ہوں بہتر. فکس کہتا ہے دوسرے مجھ سے بہت بہتر ہے، میں نہیں کر سکتا، دے آر بیٹر ایٹ ڈوئنگ اٹ، فلاں بندہ یہ زیادہ اچھا کر سکتا ہے. لیکن جو کہتا ہے کہ میں آگے بڑھنا ہے وہ کہتا ہے وٹ کین آئی لرن فرام دیم، میں نے ان سے کیا سیکھا اور میں آگے بڑھوں گا. دوسرا کہتا ہے دیٹ وے ڈیڈنٹ ورک، یہ تو کام نہیں کر رہا، اس طرح سے وہ کام نہیں ہوتا. جو گروتھ فل ہے وہ کہتا ہے آئی ول ٹرائی اے ڈفرینٹ وے. ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرنا ہم نے سیکھا، ہمیں ویل گروم ہونا ہے، ہمیں اپنے آپ کی امپرومنٹ کرنی ہے، اپنے آپ کی گرومنگ کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ پہ اپنا کنٹرول رکھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. جو ہمارا ارادہ ہے ہم نے وہ پختہ کیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. فلاں بندہ مجھے ہرانا چاہتا ہے لیکن میں ہار نہیں مانوں گا. اب ہار جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ دوڑ میں ہار گئے، ہار یہ ہے کہ دوسرے نے اپنی مرضی کے رزلٹ آپ سے نکلوا لیے. ایک بندہ کہتے ہیں فلاں تو بہت ہی لڑاکو ہے، وہ تو ہر وقت لڑتا رہتا ہے. آپ کی لڑائی جھگڑا کرنے والے کی کوئی رسپیکٹ تو نہیں ہوتی، جگہ جگہ پہ باتیں ہی ہوتی ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا جھگڑالو ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے مائنڈ کو کنٹرول کریں تاکہ ہم جھگڑالو مشہور نہ ہوں. دوسرا بندہ جو دشمن ہے وہ کیا کرے گا؟ کسی نہ کسی بات پہ آپ کو ایسی کوئی سنائے گا کہ آپ ایک دم سے غصے میں آ کے اسے سنا دیں گے اور سارے دیکھنے والے آپ کے اوپر ہنسیں گے، ہاں واقعی یہ آپ صحیح کہہ رہے تھے، یہ تو بندہ ہی ایسا ہے. تو اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اور انٹر پرسنل اسکلز یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں جھگڑالو نہیں ہونا، کیونکہ اگر ہم جھگڑالو ہوں گے تو ہمارے بچے بھی وہی چیزیں سیکھ جائیں گے جو کہ صحیح نہیں ہے. اچھا، بچوں کی بہت ساری ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو بچوں کی بات سنتے نہیں ہیں، وہ اتنا غور نہیں کرتے، کہتے یہ تو بچہ ہے. تو بچے کی ہمیشہ سننی چاہیے، انہیں موٹیویٹ کرنا چاہیے. اور بچوں کو ایک جو کوئی نہ کوئی ٹاسک، جیسے ابھی ویکیشنز ہیں، انہیں ٹاسک دیں ڈفرینٹ، ان کو ایکٹیویٹیز دیں، ان کے لیے پلان کریں
اور یہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ پھر ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے، کیونکہ ہمیں انہیں کوالٹی ٹائم دینا ہے. ہم انہیں کوالٹی ٹائم دیں گے تو ہم اپنے اچھے رزلٹ پروڈیوس کریں گے. کیونکہ ایک وہ بچہ جو کہ ٹین ایجر ہے، جیسے کہ ابھی پہلے جو بات ہو رہی تھی سر ذاکر کر رہے تھے، تو ایک ٹین ایجر بچہ جو ہے اسے بھی، اور ایک جو چھوٹا بچہ ہے جو ابھی ٹین ایجر نہیں بھی ہے اسے بھی آپ کا کوالٹی ٹائم چاہیے. صرف مدر کا نہیں، فادرز کا بھی چاہیے. اچھی بات ہے آج فادرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فادرز کا بھی، پیرنٹس کا کوالٹی ٹائم چاہیے. اب جیسے پیرنٹس کہتے ہیں ہم تو موجود ہی ہوتے ہیں، شام کو ہم آ جاتے ہیں، گھر پہ ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اپنے بچے کے ساتھ فیملی ٹرمز نہیں بنا رہے ہوتے، فیملی ٹائم نہیں ہو رہا ہوتا. اگر آپ اپنے موبائل کے ساتھ بزی ہیں تو وہ فیملی ٹائم نہیں ہے. اور یاد رکھیں جو آپ کے ہاتھ میں ڈیوائس ہے یہی بچے کے ہاتھ میں ہوگی، کیونکہ اس نے دیکھا میرا بابا کیا کر رہا ہے، اس کے بابا موبائل پہ ہیں، بچہ بھی اپنی ڈیوائس لے کے اسی کے اوپر رہے گا. پھر وہی والی بات ہے کہ سگریٹ آپ نہ پیو، میں تو پیوں گا، میں بڑا ہو گیا ہوں. بڑے ہو کے تو اور لنگس خراب ہو جاتے ہیں. لہٰذا آپ نے اگر بچے کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں رسپانسیبل، تو ان کو کوالٹی ٹائم دیں. اب مدر ہیں تو وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، بچہ رو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، اسے ڈیوائس دے دی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وہ دیکھتا رہا، اس نے فضول قسم کی چیزیں بھی دیکھی، اس کا چھوٹا سا معصوم سا ذہن. آپ دیکھیں کہ وہ کیسی کیسی چیزیں آتی ہیں جو اس پہ آتی ہیں، اور کچھ بھی نہ کریں، آپ نے کارٹون لگا کے دے دیے تو وہ بھی انتہائی فضول ہوتے ہیں اور اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن سکرین ٹائم سے جو مائنڈ میں فلوئڈ پیدا ہوتا ہے وہ انتہائی ڈینجرس ہے. اسی سے ایگریسو ہوتے ہیں، ایگریشن اسی سے پیدا ہوتا ہے. جو ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، لوز ٹیمپرڈ ہوتے ہیں، سکرین ٹائم سے ہوتے ہیں. تو آپ آج کل جیسے جو نئے پیرنٹس بن رہے ہیں بڑے سمجھدار سے ہیں، وہ بالکل سکرین ٹائم نہیں ان کو دیتے. ایون دو کہ کچھ گھروں میں نے دیکھا کہ ٹی وی ہی نہیں چلتا، کیونکہ بیبیز چھوٹی ہیں، ٹی وی نہیں چلانا کیونکہ ان کا سکرین ٹائم ہم ان کو ابھی نہیں دکھانا. تو لہٰذا سکرین ٹائم اتنا خطرناک کہ آپ سوچیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں ٹی وی لگانا بند کر دیا تاکہ بچہ سکرین ٹائم نہ ہو اس کا، اور وہ نہ دیکھے، اس کا مائنڈ خراب نہ ہو، اس کے اوپر برے افیکٹس نہ پڑے. تو یہ اتنا برا ہے. تو آپ ہر وقت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو مما کہہ رہی کہ میں کوالٹی ٹائم دے رہی ہوں، بچے کو دیکھ رہی ہوں، بچہ اپنا ہوم ورک کر رہا ہے، جب بچہ کھیل رہا ہے اور وہ خود جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، بریانی کیسے بنتی ہے، یہ تو وہ بچے کا ٹائم نہیں ہے. بیٹا بچے کو ٹائم دینا ہے، اس سے بات چیت کریں، اس کے ساتھ پلان کریں، اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں، اسے صحابہ کرام کی قصے سنائیں، اسے اپنی اسلامک ہسٹری کے خود بھی پڑھیں. ریڈنگ ٹائم ختم ہو گیا ہے، خود بھی پڑھیں، لیں بکس بازار سے، خود بھی ریڈنگ کریں اور اپنے بچوں کو وہ والی سٹوری سنائیں. اور پھر اگر جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو دادا دادی وہ جو سٹوریز سناتی ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان سے ہیلنگ ہوتی ہے. اور آپ کو یہ چیز میں نے پڑھی تھی اور ڈفرینٹ لوگوں کو سنا بھی تھا کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہوتی ہیں وہ ان کی ہیلنگ ہوتی ہے. جیسے اگر وہ بیمار ہیں یا کچھ بھی ہے تو چھوٹے بچے جو پوتا پوتی ہیں یا نواسا نواسی ہیں وہ ان کے پاس ہوں تو وہ ان کے اندر وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی مثال، زندہ مثال میں اپنی دیتی ہوں کہ میں کل اروبا کی طرف گئی پرسوں رات کو نا، اور آپ یقین کریں کہ میں نے میڈیسنز نہیں لی اور سارا دن گزر گیا. میں نے اروبا سے کہا میں آنے کا ٹائم ہو گیا، تو میں نے کہا اروبا 4:30 ہو رہے، تو میں نے کہا اروبا میں نے تو میڈیسن ہی نہیں لی، نہ مجھے پین ہوا، نہ مجھے بی پی ہوا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ہوتی ہے ہیلنگ، جن کے بچوں کا اپنے فادر، اپنی مدر، اپنے گرینڈ پیرنٹ سے ملنا اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم دیں تاکہ ان کی اچھی گروتھ ہو. ایک اور چیز ہے کہ بی اسٹرانگ، بی فیئر لیس، بی بیوٹیفل and believe that anything is possible when you have the right people there to support you. کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز امپاسبل ہو اگر آپ کا کسی اچھے بندے نے ہاتھ تھام لیا.
اور یہ وہ والی بات ہو جائے گی کہ شاید میں مسز ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں. میں آپ کو اگزامپل سر ذاکی کی دینا چاہوں گی یہاں پر کہ آپ جیسے سارے جو ینگ بلڈرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی ہیں، اگر آپ کو انہوں نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہونی ہی ہیں. اور یہ بھی ہمارا آزمایا ہوا جو ہے یہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہے. کیونکہ کئی سال پہلے جب میں نے اسکول سٹارٹ کیا تو اس وقت اتنا ایکسپیرینس تو تھا نہیں میرا. تو یونیورسٹی سے شادی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اسکول جب بنا لیا تو جب بھی کچھ غلط ہو جاتا تھا تو ذاکر نیوی میں ہوتے تھے، شپ پہ گئے ہوتے تھے، بڑی پریشان ہوتی تھی، بہت محتاط ہو کے چلتی تھی کہ ذاکر گئے ہوئے ہیں 15 دن کے لیے، اب کچھ گڑبڑ نہ ہو. لیکن جب یہ آ جاتے تھے تو پھر تھوڑی شیئر ہو جاتی تھی، پھر کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا تھا مجھ سے تو میں ذاکر کو کال کرتی، ذاکر یہ ہو گیا ہے. ذاکر نے کہنا اچھا تم نے یہ کر دیا ہے، چلو اب اس کو ایسے کر دو نا. یعنی کہ وہ 1 سیکنڈ لگتا تھا اور اتنا اچھا بہترین سولوشن مجھے ملتا تھا کہ میں کہتی تھی بس صحیح ہے. تو یہ چیز ہے کہ بچوں کے اگر ایسا آپ کے ساتھ سر ذاکر ہیں، ان کا شفقت کا ہاتھ ہے تو اللہ انشاءاللہ مہربان رہے گا. اچھا ایک اور چیز ہے، اشفاق احمد کی بات کرنا چاہوں گی. لے کے خود ہی بیٹھ جاتے ہو سلجھانے کے لیے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب الجھنوں کی پوٹلی باندھ لیتے ہو نا پھر اس کو اللہ کے حوالے کر دیا کرو تو پھر ساری الجھنیں خود ہی دور ہو جائیں گی. تو یہ بھی ایک توکل کی اعلیٰ مثال ہے. توکل اگر ہو گیا تو سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. بہت لوگ کہتے ہیں سٹی کے حوالے سے تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہماری پوری فیملی کو سب کو 100% یقین ہے کہ کمانڈر سٹی ہمیشہ آباد رہے گا. جب ہم نے پہلی ایکسپو کی اور ادھر اناؤنس کیا گیا یہ فری ریسٹورنٹ کا تو میں بھی وہاں کھڑی تھی تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کب تک چلے گا بھی یہ، کب تک، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو ہم یہ تھا سر ذاکر کی طرف سے کہ یہ ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ کے نام پہ کھلا ہے اور اللہ نے اس کو کھولا ہے اور اللہ ہی چلائے گا. اور واقعی ایسا ہے کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ نیکی کے راستے پہ چلتے ہو تو میں آپ کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں آپ کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اور جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے اگر اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سلوشن ڈال دیتا ہے. لیکن اب پھر وہ اشفاق احمد کی بات آ رہی ہے کہ انہیں پتہ چلا کہ یہ جو ہاؤس فلائی ہوتی ہے مکھی ہے، اس کی ابھی تو کہتے ہیں تھاؤزینڈس میں ہوتی ہیں. اس وقت پتہ چلا جب انہیں پتہ چلا یہ اس ریسرچ کا کہ 365 آئیز ہوتی ہیں نا، آنکھیں ہوتی ہیں ہاؤس فلائی کی، یہ جو مکھی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا بابا جی آپ کو پتہ ہے ہاؤس فلائی کی اتنی آئیز ہوتی ہیں، اتنی آنکھیں ہوتی ہیں. تو وہ تھوڑی دیر غور کرتے رہے پھر سوچ کے کہتے ہیں اشفاق جو جتنی بھی آنکھیں ہوتی ہیں بیٹھتی تو وہ گندی جگہ پہ بیٹھنا تو اس نے گند پہ ہی ہے. تو بات یہ ہے کچھ لوگوں کو چاہے کچھ بھی کر لیں ان کے منہ سے غلط بات ہی نکلنی ہے. تو ایسے لوگوں کا، ایسے لوگ ہوتے ہیں ٹاکسک، سوسائٹی میں ہیں، ہمارے سٹی میں بھی ہیں، ہمارے ارد گرد بھی ہیں. تو ایسے ٹاکسک لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ نہیں کرتے، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. کیوں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری انرجی ویسٹ ہوگی. ان کے ساتھ جب بات کریں گے وہ غلط بات کریں گے، ہم اس کا جواب دیں گے، کرتے کرتے ایسا بھی ہو سکتا ہے ہماری ایک تو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے جو کہ بہت پریشیس ہے، ٹائم از منی. ایک تو یہ چیز ہو رہی ہے، دوسری کیا ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسی بات غلط کرے جس کے جواب میں ہم اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کر دیں تو مرنے کے بعد تو ہمارا حساب ہونا ہے، پھر ہم کہیں زیادتی نہ کر دیں. تو بہتر ہے ٹاکسک لوگوں سے بچ کے رہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہ کیا کریں. کیونکہ جیسے سر نے کہا a man is known by the company he keeps، کہ جیسے دوست ہوتے ہیں ویسا ہی اس کا اثر ہوتا ہے نا. جیسے چمڑے کی دکان پہ چلے جائیں تو آپ کو اسمیل وہی آئے گی. اچھا وہ چیزیں تو سر نے بتا دی کہ اگر ہمارا بچہ جھوٹ بولتا ہے، ہم اگر کہیں گے کہ باہر بیل ہوئی ہے اور بتاؤ کہ میں گھر پہ نہیں ہوں
تو یقیناً بچے نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا نا، تو یہ چیز ہم خود سکھا رہے ہیں، قصور ہمارا ہے۔ اور اگر ہمارا بچہ ضدی ہے، یہ کس کا قصور ہے؟ ہم کہتے ہیں بچہ بہت ضدی ہے، یہ کس کا قصور ہے؟ تو یہاں پر بھی قصور ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو مانیٹر نہیں کیا، ہم نے ایک ساتھ اس کے اوپر اتنا برڈن ڈال دیا، بہت زیادہ اس کے اوپر برڈن ڈال دیا، ہر چیز کا ریسپانسیبل اسے کر دیا۔ ایسا نہ کریں۔ جو ایج گروپ ہے، جتنا وہ ٹین ایجر ہے یا جتنے بھی جس بھی ایج میں وہ جا رہا ہے، جتنا اس کی کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق اس کو مانیٹر کریں۔ اور اگر بچے کی کیپیسٹی کم ہے تو اس کے اوپر اسے ہم زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، بلکہ اسے ہم چوائسیز دے دیں، اسے ہم ڈفرینٹ چوائسیز دے دیں۔ اور اگر بچے کا کانفیڈینس لوز کرتا ہے، وہ زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر سیلف اسٹیم کی کمی ہے، تو ہم اسے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں۔ ہم اس بچے کو کہیں کہ آپ سب سے اچھے ہو، آپ بہت ہی اچھے ہو، آپ یہ چیز کر سکتے ہو، یو کین ڈو دس، یو کین کمپلیٹ دس۔ ہم اس کو مورل سپورٹ دیتے جائیں گے، وہ بچہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ لاسٹ بات کروں گی کہ اگر کوئی لمبی گاڑی میں جا رہا ہے تو ہمیں اسے دیکھ کے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے ماشاءاللہ بولیں۔ اس کے لیے اگر کسی نے نئی گاڑی لی ہے، کسی نے نیا گھر لیا ہے، کسی نے کوئی چیز اچھی لی ہے، تو اس کو ایڈمائر کریں، اس کو مبارک دیں، تو اللہ ہمیں بھی نواز دے گا اس چیز سے۔ لیکن اگر ہم جیلسی ایلیمنٹ رکھیں گے تو جو ہمارے حصے میں ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ تو تھینک یو سو مچ۔